सामीन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जो कि सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल है। इस कहानी का नाम है शहबाज और फातिमा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये कहानी मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त शेर खान राजा की है। मेरी तरह वो भी बूढ़े हो चुके हैं। हमारे गांव से 13 मील दूर रहते हैं। उनकी अपनी शिकारी पार्टी हुआ करती थी। जवानी में उन पर मेरे वाला खब्त सवार था। कभी कभी उनसे मुलाकात हुआ करती थी। 3 बार हम इकट्ठे शिकार पर गए थे। आमतौर पर वो अलग शिकार खेलते थे और हम अलग। जब मेरी पहली कहानी शाया हुई तो मैं राजा साहब के गांव गया और उन्हें पर्चा दिखाया। उन्होंने मेरी कहानी बहुत शौक से और दिलचस्पी से पढ़ी। पढ़कर कहने लगे, यार, तुमने तो बचपन की यादें ताज़ा करके मुझे ये एहसास दिला दिया है कि अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं। जी चाहता है कि मैं भी उन यादों को ताज़ा करूं। लेकिन लिखे कौन? बेटे के नाम खत लिखना पड़ता है तो मुसीबत बन जाती है। राजा साहब 8 जमाते पास हैं। मैंने उन्हें कहा कि अपनी शिकारी जिंदगी का कोई वाकया सुना दें, मैं लिखूंगा। उन्होंने जरा सा सोचा और बोले, तुम जानते हो कि कुत्तों के शिकार पर जब भी निकलते थे तो कोई ना कोई वाकया हो ही जाता था। एक वाकया ऐसा है जो मैं जरूर सुनाऊंगा, तुम खुद ही लिख लेना। हम दो बूढ़े एक दिन और एक रात के लिए जवान हो गए और शेर खान राजा ने एक वाकया सुना दिया। ये उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। तहरीर मेरी है, कहानी राजा साहब की है। साबिर हुसैन राजपूत ने शिकार की बातें सुनाते सुनाते मोहब्बत के भी एक दो किस्से सुना दिए हैं जो पढ़कर मुझे अपनी जवानी भी याद आ गई। मैंने भी अपनी जवानी कुत्ते पालने और पोठोहार के खड नालों में गीदड़ों, खरगोशों, सेहों और गौहों के पीछे भागते गुजारी है। अपने गांव से 2 मील दूर एक बड़ा गांव है जहां मिडिल स्कूल हुआ करता था। अब तो वो हाई हो गया है। मैंने वहां से 8 जमातें पास कर ली थी कि कोई ये ना कहे कि राजपूतों का बेटा अनपढ़ है। नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी। बाप दादा की जमीन बहुत थी। उसे संभालने के लिए मुझे घर ही रहना था। गांव वालों को मेरी 8 जमात तालीम का ये फायदा जरूर हुआ कि गांव के बहुत से जवान फौज में थे। उनके खत आते थे तो उनके घर वालों को पढ़कर सुना दिया करता था और उनके जवाब भी लिख दिया करता था। गांव वाले तो मुझे तालीम याफ्ता समझकर इज्जत करते थे, लेकिन आप मेरी कोई इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि ये कहानी अपने दोस्त साबिर हुसैन राजपूत से लिखवा रहा हूँ। कुत्तों का शिकार जिस तरह खेला जाता है वो तो आप साबिर हुसैन से सुन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं भी शिकार खेला करता था। वही गीदड़, वही खरगोश और वही खतरे जिन्हें आज बुढ़ापे में याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर साहब, अफसोस से कहना पड़ता है कि जमाने ने ऐसा रंग बदला है कि नई नस्ल की जिंदगी में हमारे वक्तों वाली रौनक रही ही नहीं। क्योंकि जिंदगी में अब खतरे नहीं रहे, या शायद हमारे बच्चों ने खतरों से हटकर नई राहें बना ली हैं। कहाँ हम के 10-10 मील कुत्तों के साथ सरपट भागा करते थे, और कहाँ हमारे बच्चे जो खेतों में खड़े लड़कियों को घूरते रहते हैं या घरों में उनके ट्रांजिस्टर फिल्मी गाने सुनाते रहते हैं। माहौल पर नहूसत सी तारी रहती है। कब्रिस्तान में जंगे सितंबर के 2 शहीदों की कब्रें हैं जिन्हें गांव का हर घराना अपने बेटों की कब्रें समझता है। उन कब्रों को देखकर हम अक्सर हिंदुस्तान को गालियां दिया करते हैं और दांत पीस कर कहते हैं कि हिंदू एक बार फिर मैदान में आए। मगर गांव के लोंडे जालंधर के गाने सुनते रहते हैं और उन गानों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बड़े शौक से सुनते हैं। कोई लड़की अपने मंगेतर के कपड़ों या उसकी जमीन जायदाद की नहीं, बल्कि उसकी मर्दानगी की तारीफें किया करती थी। दोनों ईदों पर हम किसी न किसी गांव को मुगदरा उठाने या कबड्डी खेलने या नेजेबाजी के लिए बुलाया करते थे या किसी गांव के बुलावे पर जाया करते थे। माएं बहनें और गांव की लड़कियां सौ सौ दुआएं देकर रुखसत किया करती थीं। हार के आए तो गांव के बुजुर्ग गालियां देते थे और जीत के आए तो सारा गांव जश्न मनाता था। अब गांव में एक भी घोड़ा नहीं रहा। चंद एक गधियां और 2 गधे हैं, वो भी कमबख्त आवारा हैं। घोड़े की जगह स्कूटर ने
اور گدی کی جگہ سائیکل نے لے لی ہے، لیکن نوجوانوں کی مردانگی کو کیوں دیمک لگ گئی ہے؟ خیر، بات عشق و محبت اور مردانگی کی چل نکلی ہے تو میں آپ کو اور آج کل کے نوجوانوں کو ایسا ہی ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ آپ اسے آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں اور جگ بیتی بھی۔ ہمارے گاؤں کے قریب قریب 3 اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ ہمارے اور ان 3 گاؤں کے ملا جلا کے 16-17 شکاری کتے تھے، اور ہم دوست اکٹھے شکار کو نکلا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو کسی گیدڑ یا خرگوش کے تعاقب میں 4-4 5-5 میل بھاگتے چلے جاتے تھے۔ ہمارے علاقے میں کہیں کہیں وسیع قدرتی تالاب یا جوہڑ بنے ہوئے ہیں، جنہیں ہم پوٹھوہاری زبان میں سر کہتے ہیں۔ ان کے کناروں پر بڑ کے درخت اور پانی میں کمل کے پھول اور چوڑے پتے بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ ان تالابوں میں مرغابیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن بندوق سے ماری ہوئی مرغابی کو پانی سے نکال لانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کمل کے پودے گنجان ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پانی میں اگنے والی لمبی گھاس ہوتی ہے۔ اگر کوئی تیراک پانی میں اتر جائے تو کمل کے لمبے پودے اور گھاس اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے۔ ہزار ہاتھ پاؤں مارو، گھاس ٹانگوں کو جکڑتی چلی جاتی ہے۔ آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پانی کی ان زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کی طرف رسا پھینکو تو بھی وہ باہر نہیں آ سکتا۔ پانی گہرا ہوتا ہے، آخر وہ بد نصیب انسان کنارے پر کھڑے لوگوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے 3 حادثے دیکھے ہیں۔ اگر میں الگ الگ بیان کرنے لگوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ ذرا اس ماں کا تصور کیجئے جو تالاب کے کنارے کھڑی چیختی اور چلاتی رہی، اور اس کا نوجوان بیٹا اس سے 20-25 گز دور موت کے منہ میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ وہ روتا نہیں، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلاتا، کوئی اس کی مدد کے لیے جا بھی نہیں سکتا۔ اسے اپنا انجام معلوم ہے، مگر وہ مردوں کی طرح مرنا چاہتا ہے اور مردوں کی طرح دم توڑتا، اور کمل کے چوڑے چوڑے پتوں اور بڑے بڑے پھولوں کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتا ہے۔ 40-42 سال گزر گئے ہیں، میں اس وقت 2.25 من کا پتھر اٹھا کر سر سے اوپر لے جا سکتا تھا۔ جسم میں بڑا ہی دم تھا۔ چاروں دیہات کے سارے ہی نوجوان میری ہی طرح تندرست اور توانا تھے۔ موز اور بیل یا بھینس کو سینگوں سے پکڑ کر بے بس کر دینا ہمارا مشغلہ ہوتا تھا۔ ایک روز ہم 10-12 نوجوان 16-17 کتوں کو لے کر شکار کو نکلے اور 4 میل دور نکل گئے۔ راستے میں کتوں سے 2 گیدڑ مروائے، پھر ایک خرگوش کتوں کی نظر ہو گیا۔ کتوں کو بھوک لگ رہی تھی، خرگوش کی ایک ایک بوٹی ان کے حصے میں آئی تھی۔ گیدڑ کا گوشت ان کے مطلب کا نہیں تھا، کیونکہ گیدڑ کا گوشت ترش ہوتا ہے، کتا اسے کھا نہیں سکتا۔ ان کے لیے ہمیں خرگوشوں کی ضرورت تھی۔ قریب ہی ایک جھاڑی سے 2 خرگوش نکل کر ہوا ہو گئے۔ وہ ذرا سی دور تک جھاڑیوں میں بھاگتے نظر آئے۔ ہمارے 2 تازی کتوں نے انہیں زیادہ بھاگنے نہ دیا اور 1.5-2 فرلانگ تک انہیں دبوچ لیا۔ تمام کتے پہنچ گئے اور ہمارے پہنچنے تک خرگوشوں کا بال بھی کہیں نظر نہ آیا۔ کتے ابھی بھوکے تھے، وہ سب بے تابی سے جھاڑیوں اور کھوہوں میں منہ مار رہے تھے۔ ان کے لیے مزید شکار کی تلاش میں ہم چلتے چلے گئے اور ایک تالاب کے کنارے جا پہنچے۔ سارے کتے پانی پر ٹوٹ پڑے، ہم بڑی گھنی چھاؤں تلے بیٹھ گئے اور کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ 2-3 لڑکوں کے پاس غلیلیں تھی، کنارے سے 25-30 گز اندر 2-3 مرغابیوں نے پانی سے سر نکالے اور ایک دوسری کے پیچھے تیرنے لگیں۔ ایک لڑکے نے غلیل سے ایک غلیلا مارا جو درمیان والی مرغابی کے سر پر لگا، باقی 2 ڈبکی لگا گئیں اور زخمی مرغابی پانی میں پھڑ پھڑانے لگی۔ میرے گاؤں کا ایک خوبرو نوجوان شہباز خان اٹھا اور اپنے کتے کو بلایا۔ 2-3 لڑکوں نے بیک زبان کہا، کتے کو پانی میں نہ اتارنا۔ جہاں مرغابی پھڑ پھڑا رہی تھی وہاں کمل کے پودے اور گھاس خاصی گھنی تھی، لیکن شہباز نے ہماری ایک نہ سنی اور اپنے کتے کو مرغابی دکھا کر کہا، بجلی۔ اس کے کتے کا نام بجلی تھا۔ اس کی ہر حرکت بجلی کی مانند تھی اور شکار پر بجلی کی طرح جھپٹتا تھا۔ شہباز نے پتھر پھینکا جو مرغابی کے قریب گرا اور اس کا بلٹیریئر بجلی پتھر کے پیچھے پانی میں کود گیا۔ بجلی ایسا تیز تیرا کہ کم ہی کتے تیر سکتے ہیں۔ وہ پلک جھپکتے پھڑ پھڑاتی مرغابی تک جا پہنچا، مگر مرغابی ڈوب رہی تھی۔ پر پھیلا لینے کی وجہ سے وہ جلدی ڈوب بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر فوراً ڈوب جاتی تو ہماری شکاری ٹیم کا ایک نہایت تیز اور تجربہ کار کتا بچ جاتا۔
اور میری اور شہबाز کی زندگی کا ایک بہت بڑا حادثہ کبھی نہ ہوتا۔ بجلی مرغابی تک پہنچا تو زور سے بھونکا۔ اس کی تھوتنی، آنکھیں اور سر کا ذرا سا حصہ پانی سے باہر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس طرح بھونکا جیسے کسی جانور نے اسے کاٹ لیا ہو۔ ساتھ ہی وہ پانی سے ایسا اچھلا کہ اس کے کندھے تک نظر آ گئے، لیکن پانی میں گرا تو اس کی تھوتنی بھی ڈوب گئی۔ ہم نے پانی پر بلبلے بھی دیکھے، جس سے شک ہوا کہ بجلی کے منہ میں پانی چلا گیا ہے۔ وہ پھر ابھرا اور بہت زور سے بھونکا۔ اتنے میں مرغابی ایک بار پھر پھڑ پھڑائی اور بے جان سی ہو کر ڈوبنے لگی، مگر ہمیں یقین ہو گیا کہ بجلی بھی ڈوب رہا ہے اور وہ پانی کی ہری ہری زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ اب تو اس کی جد و جہد صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم کنارے پر دم بخود کھڑے تھے اور شہباز بجلی بجلی نکل آؤ پکار رہا تھا۔ بجلی ایسے طریقے سے بھونک رہا تھا جسے دوسرے کتوں نے خطرے یا شکار کا اشارہ سمجھا۔ تمام کتے پانی میں کود جانے کو بےتاب ہونے لگے۔ وہ کنارے پر ادھر ادھر دوڑ اور بھونک رہے تھے۔ بجلی ان کی ٹیم کا نہایت اچھا ساتھی تھا۔ کتے اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتے تھے۔ جانے کس نے کہا، کتوں کو پکڑ لو، پانی میں نہ چلے جائیں۔ ہم نے کتوں کو کالروں میں زنجیریں ڈال دیں اور جن کی زنجیریں نہیں تھی انہیں پکڑ لیا۔ بجلی کنول اور آبی گھاس کی زنجیروں سے آزاد ہونے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی زور سے بھونکتا اور غرا کر پانی سے ابھرتا تھا، مگر پانی میں چھپے ہوئے رسیوں جیسے پودے جو اس کی ٹانگوں کے گرد لپٹ چکے تھے، اسے کھینچ کر پانی میں واپس لے جاتے تھے۔ تالاب سے 100-150 گز دور چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، جو آج بھی سینے میں ایک دردناک کہانی چھپائے آباد ہے۔ اس وقت جو ننھے ننھے بچے تھے وہ آج بچوں والے ہو گئے ہیں۔ انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایک بجلی کے پیچھے کیسی کیسی بجلیاں کوند گئی تھیں۔ اس گاؤں کے ایک کمسن لڑکے اور چند ایک نوجوان بھی اتنے سارے کتوں اور شکاریوں کو دیکھ کر تالاب کے کنارے آن پہنچے۔ بجلی کا انجام صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس انجام کو برداشت کرنے کی ہمت ہم میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا بھی کہ لڑکوں، کتے کو چھڑانے کے لیے پانی میں نہ اتر جانا۔ شہباز اب باہر کی آوازوں سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے کپڑوں سمیت پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنے پیارے کتے کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے موت کی طرف تیرنے لگا۔ ہم سب نے چیخ چیخ کر اسے پکارا، باز واپس آ جاؤ، باز آگے نہ جانا، باز باز، مگر وہ کتے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جسم کو زور سے آگے کو جھٹکا دیا، لیکن میں نے صاف دیکھا کہ وہ آگے ہو کر اتنا ہی پیچھے کو آ گیا۔ اس نے ایک اور جھٹکا دیا، مگر پھر پیچھے کو کھینچا آیا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے گھبرا کر کہا، رسا لاؤ۔ لڑکا گیا اور گاؤں کے 3-4 لڑکے اور 2-3 آدمی گاؤں کی طرف سر پٹ بھاگ اٹھے۔ ایک بڑی عمر کے آدمی نے ہمیں کہا، کوئی لڑکا پانی میں نہ چلا جائے۔ ادھر بجلی موت سے لڑ جھگڑ کر تھک چکا تھا اور اس سے 4-5 گز دور شہباز اپنی ٹانگوں کو پانی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں اس منظر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارا ایک عزیز دوست موت کے جبڑوں میں جکڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ ہمیں کنارے پر کھڑے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اپنے دوست کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن گاؤں کے لوگ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے تھے۔ چند منٹوں میں گاؤں کے آدمی ایک رسا اور لمبے لمبے بانس اٹھائے بھاگے آئے۔ انہوں نے رسے کا اگلا سرا ایک موٹے ڈنڈے کے درمیان میں باندھ کر ڈنڈے کو اتنی زور سے پھینکا کہ ڈنڈا شہباز کے قریب جا گرا۔ رسے کا دوسرا سرا کنارے پر تھا۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ڈنڈے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو۔ شہباز نے ڈنڈے کو پکڑ لیا تو ادھر سے کئی آدمی رسا کھینچنے لگے۔ شہباز بھی کھچا اور ہم خوش ہوئے کہ وہ آزاد ہو گیا ہے، مگر اس نے چلا کر اور درد سے بے حال ہو کر کہا، مت کھینچو، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ وہ بری طرح جکڑا گیا تھا۔ اس نے ڈبکی لگائی۔ وہ شاید ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھامے اور دوسرے ہاتھ سے ٹانگوں کے گرد لپٹی ہوئی گھاس کو کھولنا چاہتا تھا، مگر کھول نہ سکا۔ ایک آدمی نے اسے کہا، میں بانس پھینکتا ہوں، اسے پانی کی تہ میں رکھ کر اس کے سہارے پانی سے اوپر رہو۔ اس آدمی نے زور سے بانس پھینکا جو شہباز کے قریب گرا۔ اس نے فوراً پکڑ لیا۔ شہباز نے کہا، چھری یا چاقو پھینکو، میں ٹانگیں چھڑا لوں گا۔ ایک آدمی دوڑا گیا اور لمبا سا چاقو لا کر شہباز کی طرف پھینکا، مگر وہ چاقو پکڑ نہ سکا۔ چاقو پانی میں ڈوب گیا۔ سارا گاؤں سر کے گرد جمع ہو گیا، مگر شہباز کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے گھوم کر بجلی کو دیکھا جو اب نہایت خاموشی سے ڈوب رہا تھا۔ شہباز بڑی دردناک آواز میں چلایا، بجلی کہاں ہو؟ اس نے جب اپنے وفادار کتے کو ڈوبتے دیکھا تو رسے والا ڈنڈا چھوڑ دیا اور بانس جس کے سہارے اسے خود پانی میں کھڑا ہونا تھا، بجلی کی طرف بڑھا دیا۔ کتے نے صرف ایک بار بانس پکڑنے کی کوشش کی لیکن شہباز جکڑی ہوئی ٹانگوں سے تیر نہیں سکتا تھا۔ وہ پانی میں ڈوبنے لگا، اس نے ابھرنے کی کوشش کی تو کتا ہمیشہ کے لیے پانی میں غائب ہو گیا۔ شہباز اب بھی بجلی بجلی پکار رہا تھا۔ اس کی خاطر اس نے رسا بھی چھوڑ دیا تھا اور جب دیکھا کہ بجلی ڈوب گیا ہے تو اس نے بھی بانس بھی پھینک دیا جو پانی میں ڈوب گیا۔ یہی رسا اس کی زندگی اور موت کے درمیان حائل تھا، یا وہ بانس تھا جو اسے موت کے خلاف سہارا دے سکتا تھا۔ اس نے دونوں کو پانی میں ڈبو دیا اور اس طرف لپکا جہاں بجلی پانی میں غائب ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک ہی جگہ جکڑا ہوا بیکار زور لگاتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض سامعین کو یقین نہ آئے کہ ایک انسان ایک کتے کی خاطر ڈوب سکتا ہے، لیکن کتے ہمارے لیے جو وفاداری کرتے تھے، اس کے لیے وہ ہماری خاطر جانیں خطرے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بھیڑیے کے مقابلے میں کتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اپنے مالک کی جان بچانے کی خاطر ہمارا اکیلا کتا دو دو تین تین بھیڑیوں سے لڑ جاتا تھا۔ بجلی تو ایسا کتا تھا جس نے دو موقعوں پر شہباز کی جان بچائی تھی۔ ایک بار ایک بدمست بھینسے نے ہمارے گاؤں میں ادھم مچا دیا۔ اس نے دو دودھ دینے والی بکریوں کو سینگوں سے چیر پھاڑ کر کچل دیا تھا۔ ڈر تھا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ ہم نوجوان لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر باہر نکل آئے اور بھینسے کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر بھینسا بدمست تھا اور طاقتور بھی۔ اس نے ہم پر حملہ کیا تو شہباز اس کے آگے آ گیا۔ وہ اس گلی کی طرف بھاگا جو آگے سے بند تھی۔ شہباز گلی میں داخل ہو گیا۔ جب گلی کو آگے سے بند دیکھ کر پیچھے کو مڑا تو بھینسا بھی دوڑتا اور پھنکارتا ہوا گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ شہباز کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جو بھینسے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ہم دور چلے گئے تھے، کسی نے بتایا کہ شہباز بند گلی میں پھنس گیا ہے، تو ہم بھینسے کے پیچھے بھاگے، مگر بھینسا شہباز سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ اس وقت جب شہباز کی موت اس کے سر پر پہنچ گئی تھی، اس کا یہی کتا بجلی بجلی کی طرح بھینسے کے پیچھے سے آیا اور چھلانگ لگا کر بھینسے کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ اس نے بھینسے کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ بھینسا رک گیا اور وہیں سے گھوم کر کتے کو اپنے اوپر سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ بجلی اس کی گردن سے خون نکال رہا تھا۔ ہم نے ایک رسا اس کے سینگوں میں ڈال کر اسے بے بس کر دیا، اور بجلی نے صرف شہباز کو ہی نہیں، گاؤں بھر کو بدمست بھینسے سے بچا لیا تھا۔ اور وہ بجلی ہی تھا جس نے ایک بار شہباز کو قتل ہونے سے بچایا تھا۔ خاندانی عداوت اور پرانی دشمنیاں تو ہمارے علاقے کی ایک رسم ہے جو اس زمانے کی طرح آج بھی موجود ہے۔ ایسی ہی ایک پرانی دشمنی شہباز کی بھی چل رہی تھی۔ ایک رات دو آدمی اسے اس وقت قتل کرنے آئے تھے جب وہ کوٹھے پر اکیلا سویا ہوا تھا۔ بجلی رات کے وقت کھلا رکھا جاتا تھا، بالکل اس وقت جب شہباز کا سر کلہاڑیوں سے کھلنے والا تھا۔ بجلی دشمنوں کی مشک پر کوٹھے پر بجلی کی طرح پہنچا اور ایک آدمی پر اس طرح حملہ کیا کہ اس کے راستے میں شہباز کی چارپائی تھی۔ کتا چارپائی سے بھی آگے نکل گیا اور جس آدمی نے کلہاڑی بلند کر لی تھی اس پر جھپٹا مار کر اس کا منہ نوچ لیا۔ وہ آدمی پیچھے کو گرا، شہباز کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرا آدمی بھاگ گیا لیکن بجلی نے ایک آدمی کو بھاگنے نہ دیا۔ شہباز نے یہ عقل مندی کی کہ اس آدمی کو جو گھر آیا دشمن تھا، قتل کرنے کے بجائے اسے باندھ لیا اور گھر میں قید کر کے اس نے اور اس کے باپ نے گاؤں کے بزرگوں اور اس آدمی کے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ سب کو بتایا گیا کہ یہ دو آدمی سوئے ہوئے آدمی کو قتل کرنے آئے تھے۔ ان میں اتنی مردانگی ہوتی تو سامنے آ کر مقابلہ کرتے۔ بزرگوں نے انہیں بہت شرمسار کیا اور مخالف خاندان نے شرم کے مارے قرآن کی قسم کھائی کہ آج سے انہوں نے دل سے دشمنی نکال دی ہے۔ آج وہ کتا شہباز کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا تھا۔ اس نے کتے کے ساتھ ہی مر جانا پسند کیا اور زندہ رہنے کے جو سہارے تھے وہ اس نے چھوڑ دیے۔ ہم بہت پریشان تھے کہ یا خدا کیا کریں۔ گاؤں کے آدمیوں نے رسا کھینچا تو رسا بھی زیر آب گھاس میں الجھ گیا۔ یقین کیجئے کہ پہلے چار آدمیوں نے پوری طاقت سے رسا کھینچا تو ایک انچ بھی نہ کھینچ سکے۔ شہباز کو بچانے کی یہی ایک صورت تھی جو بالکل غیر یقینی تھی۔ وہ اب پانی میں جا رہا تھا،
دراصل رسے سے بندھا ہوا ڈنڈا گھاس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ آخر 8 آدمیوں نے مل کر رسہ کشی شروع کی، پھر ہم میں سے 3 4 نوجوان ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سب نے مل کر زور جو لگایا تو محسوس ہوا کہ رسہ کھنچ رہا تھا۔ مسلسل جھٹکے دیتے ہم رسے کو 3 4 گز کھینچ لائے، مگر ہمارے ساتھی چلائے، باز ڈوب رہا ہے۔ ہم اور تیزی سے رسہ کھینچنے لگے۔ کسی نے کہا، گاؤں سے ایک اور رسہ لاؤ، لڑکا ڈوب رہا ہے۔ گاؤں کے لڑکے گاؤں کو بھاگے اور ہم نے اسی رسے کو نکالنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن شہباز پانی میں غائب ہو چکا تھا۔ اب تو لمحوں اور سانسوں کی بات تھی، اچانک رسہ آزاد ہو گیا اور ہم سب آگے کو ایک دوسرے پر گرے۔ کسی نے چلا کر کہا، وہ رسے کے ساتھ آ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شہباز رسے کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن اس کا منہ بسد مشکل پانی سے باہر تھا۔ ویسے اس کی حالت لاش کی سی تھی۔ گاؤں کے 2 آدمیوں کے پاس درانتیاں تھیں، جو شاید وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے۔ وہ کپڑوں سمیت پانی میں کود گئے اور نہایت تیز تیرتے ہوئے شہباز تک پہنچے۔ وہ اب خطرناک علاقے سے نکل آیا تھا، لیکن وہ زندہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت دیر پانی کے اندر رہا تھا۔ درانتیوں والے آدمیوں نے شہباز کے قریب ڈبکیاں لگائیں۔ کوئی 2 منٹ کے بعد ابھرے تو ان کے ہاتھوں میں رسیوں جیسی ڈالیاں تھیں۔ وہ پھر ڈبکی لگا گئے اور جب ابھرے تو انہوں نے شہباز کو درمیان میں کر کے ایک ایک ہاتھ کا اسے سہارا دیا اور ٹانگوں اور ایک بازو سے تیرتے کنارے کی طرف آنے لگے۔ جب کم گہرے پانی میں آئے تو پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شہباز کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ تب ہم نے دیکھا کہ یہ معجزہ کس طرح رونما ہوا ہے۔ رسے کے ساتھ بندھا ہوا ڈنڈا اس گھاس اور پودوں کے ساتھ نیچے جا کر الجھ گیا تھا، جنہوں نے شہباز کو جکڑ رکھا تھا۔ ادھر سے 8 10 آدمیوں نے پوری طاقت سے جھٹکے دیے تو وہ ظالم پودے جڑوں سے اکھڑ گئے۔ ہم نے پودوں کو تو اکھاڑ لیا، لیکن شہباز کو ڈبو دیا۔ وہ ان پودوں کے ساتھ کھچا ہوا پانی میں چلا گیا تھا۔ جب وہ کم خطرناک حصے میں آیا تو کچھ اور پودے اس کی ٹانگوں سے الجھ گئے۔ گاؤں والوں کو معلوم تھا کہ اس جگہ پودے گھنے نہیں۔ ڈبکیاں لگا کر انہوں نے پودوں اور گھاس کو دارنتیوں سے کاٹ دیا اور شہباز کو پانی سے اٹھا لائے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے آسانی سے سنا دیا ہے۔ گاؤں کے ان 2 آدمیوں نے شہباز کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ پانی میں ڈبکی لگا کر اس کی ٹانگوں کو گھاس اور پودوں سے آزاد کرتے کرتے وہ خود بھی اس مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ شہباز بے ہوش تھا، اس کی ٹانگیں جگہ جگہ سے کٹ گئی تھیں، پیٹ اور کمر سے بھی کھال اتر گئی تھی اور اس کا پیٹ پانی سے بھر گیا تھا۔ اسے زمین پر اوندھے منہ لٹا کر پیٹھ دبائی گئی تو اس کے پیٹ سے کم و بیش 1 گیلن پانی نکلا۔ گاؤں والے اسے چارپائی پر لٹا کر گاؤں کے ایک گھر میں لے گئے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم اسے چارپائی پر اپنے گاؤں لے جاتے ہیں، لیکن گاؤں والوں نے قدرے غصے سے کہا، ہم میں ابھی غیرت ہے بچو، جو کوئی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہ جائے، باقی سب چلے جاؤ، اور اس کے گھر اطلاع دے دو، ہم اسے تندرست ہونے تک جانے نہیں دیں گے۔ میں رک گیا اور باقی سب کو گاؤں بھیج دیا۔ شام کو شہباز کے والد صاحب اور والدہ آ گئیں۔ انہیں بھی گاؤں والوں نے یہی کہا کہ وہ اسے تندرست کر کے بھیجیں گے، کیونکہ وہ ان کے سر یعنی تالاب میں زخمی ہوا ہے۔ اس کے والدین مجبور ہو گئے۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ مریض مہمان کو صحت یاب ہونے تک رخصت نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ کوئی راہ جاتا آدمی کسی گاؤں کے قریب سے گزرتے بیمار یا زخمی ہو جائے تو اسے گاؤں کے کسی گھر میں رکھ لیا جاتا اور صحت یاب کر کے رخصت کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں وہ پیار اور خلوص ختم ہو چکا ہے۔ شہباز کے والد صاحب ایک روز رہ کر واپس چلے گئے۔ اس کی والدہ صاحبہ 3 4 روز بعد چلی گئیں۔ ان کے اصرار کے باوجود میزبانوں نے شہباز کو نہ جانے دیا۔ میں اس کے ساتھ رہ گیا تھا۔ شہباز کو جب ہوش آیا تھا تو اس نے پہلی بات یہ پوچھی تھی کہ بجلی کہاں ہے۔ صرف میں جانتا تھا کہ اسے جب پتا چلے گا کہ بجلی ڈوب گیا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا تھا، بجلی کا فکر نہ کرو یار، یہی ہے، تم اپنی سناؤ۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، بجلی کو بلا دو۔ کہاں ہے بجلی؟ اسے دودھ دیا؟ میں نے تیسرے دن جب اس کی صحت بہتر ہو گئی تھی بتایا کہ بجلی ڈوب گیا ہے۔ شہباز زور سے لیٹے لیٹے اٹھا۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر لٹا دیا۔ اس کی ذہنی حالت پھر خراب ہو گئی۔ وہ ضد کرنے لگا کہ میں بجلی کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ مجھے اور تمام دوستوں کو گالیاں دینے لگا۔
میں نے اسے بڑی ہی مشکل سے سمجھایا کہ سگے بھائی اور باپ مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں اور مرد یہ صدمہ برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ بجلی کے مرنے کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ خدا نے اس کے دل کو بہلانے کے لیے ایک اور ہی بندوبست کر دیا، اور یہ بندوبست خوفناک واقعہ بن گیا۔ اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس لڑکی کے نقش بہت دلکش تو نہیں تھے، لیکن خدا نے اسے آنکھیں ایسی دی تھی کہ جو مرد اسے ایک بار دیکھتا تھا اس سے نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ہونٹ خدا نے ایسے بنائے تھے کہ وہ مسکراتی لگتی تھی۔ آنکھوں اور مسکراہٹ نے مل کر اسے ایسی خوبصورتی دی تھی کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا محسوس کیا تھا۔ وہ ہنسمکھ تھی اور شرمانے کے بجائے کھل کر باتیں کرتی تھی۔ شہباز کو دودھ اور کھانا وغیرہ یہی لڑکی دیا کرتی تھی۔ اس نے شہباز کو اپنے کتے کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس نے شہباز کو اس کتے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتے بھی دیکھا تھا۔ شہباز کی حالت سنبھل گئی تو میں اکثر باہر نکل جایا کرتا تھا۔ گھر کے آدمی بھی کھیتوں وغیرہ کو چلے جاتے تھے۔ گھر میں یہ لڑکی رہ جاتی تھی۔ ایک رات شہباز نے مجھے کہا کہ وہ مجھے راز کی بات بتانا چاہتا ہے، اور اگر یہ گناہ ہے تو اسے بتا دے۔ میرا دھیان فوراً اس لڑکی کی طرف چلا گیا، اور بات واقعی لڑکی کے متعلق تھی۔ اس نے کہا، 3 4 دن ہوئے لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کتے سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس کے پیچھے اپنی جان قربان کرنے کو سر میں کود گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں مرد ہوں، محبت کی خاطر جان دے سکتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی اور بولتے بولتے اس کا لہجہ بدل گیا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ اگر کتے کی جگہ میں ہوتی تو تم میرے پیچھے بھی اسی طرح کود جاتے؟ میں نے ہنس کر کہا کہ چلو، میرے کتے کی طرح سر میں کودو، پھر دیکھنا کہ میں تمہارے پیچھے آتا ہوں یا نہیں۔ شہباز نے مجھے بتایا۔ میں تو ہنس پڑا، لیکن لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ میرے پیچھے آگ میں بھی کود جاؤ گے؟ مجھ پر اس لڑکی اور اس کے ماں باپ کا بہت بڑا احسان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سنو میری بہن، میں تمہارے لیے آگ میں بھی کود جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے بہن نہ کہو، میں تمہیں بھائی نہیں بنانا چاہتی۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا کہوں تمہیں؟ اس نے کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اس نے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ کہنے لگی کہ مجھے بے شرم کہہ لو یا جو منہ میں آئے کہہ لو، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں تم جیسے ایک مرد کے انتظار میں تھی۔ خدا نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ تم میرے لیے آگ میں کود جاؤ گے، اور میں تمہارے لیے اپنا کلیجہ نکال کر بھیڑیوں کے آگے پھینک دوں گی۔ قرآن کا قول دو کہ مردوں کی طرح میرا ساتھ دو گے۔ میں نے قول دے دیا۔ یہ کہہ کر شہباز نے مجھ سے پوچھا، میں گناہ تو نہیں کر رہا؟ یہ میرے محسنوں کی بیٹی ہے۔ اللہ کی قسم میری نیت بری نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اس کے ساتھ شادی تو کر نہیں سکو گے، کیونکہ ان کی ذات اور ہے اور تمہاری اور۔ اگر تم ٹھیک ہو کر بھی اس سے ملتے رہے تو ایک نہ ایک دن تمہاری نیت ضرور خراب ہو جائے گی۔ میں تو اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ اس نے ایک اور ہی قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا، لڑکی نے مجھ سے قرآن کا قول لیا ہے کہ میں اس کے پیچھے آگ میں کود جاؤں گا۔ یہ قول لے کر لڑکی نے مجھے بتایا کہ شاہ جی اس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ لڑکی کو یہ رشتہ منظور نہیں، کیونکہ شاہ جی کی پہلے ہی 3 بیویاں ہیں اور ان کی عمر 50 سال سے بہت اوپر ہے۔ یہ اس علاقے کا ایک مشہور پیر تھا، جو ایک پیر کی طرح لوگوں پر چھایا ہوا تھا، اور پیری کے پردے میں بدکاری کرتا اور خوب عیش کرتا تھا۔ اب یہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کی مستانی آنکھوں اور جادو بھرے ہونٹوں نے شاہ جی کا دل مو لیا، اور اسے باقاعدہ بیوی بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی لڑکی کے والدین پر زور دیا کہ وہ لڑکی کو شاہ جی سے بیاہ دیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ والدین بھی آخر اسی دیہاتی برادری کے افراد تھے جو پیروں کو خدا مانتے تھے۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابھی دن مقرر نہیں ہوئے تھے، لیکن لڑکی کو پتہ چلا تو اس کی نگاہ میں پیر کی حیثیت بدل گئی۔ وہ پیر کے بجائے ایک عام آدمی بن گیا جس کی پہلے ہی 3 بیویاں تھیں۔ وہ اب کسی ایسے آدمی کا انتظار کر رہی تھی جو اصل مرد ہو اور مردوں کی طرح اس کا ساتھ دے۔ شہباز میں اسے مردانگی نظر آئی تو اسے اپنے دل کا حال سنا دیا۔ شہباز مردوں کی طرح اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ احسان کی قیمت ادا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے پر بھی تیار تھا۔
میں نے یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے، شہباز کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے یہ کہا کہ اگر اسے میری ضرورت پڑے تو میں ہر طرح مدد کروں گا۔ 16ویں روز شہباز صحت یاب ہو کر اپنے گاؤں کو روانہ ہوا۔ میں ساتھ تھا، میں نے لڑکی کی لال سرخ آنکھیں دیکھی تھیں۔ وہ بڑی ہی مشکل سے آنسوؤں کو آنکھوں میں روکے ہوئے تھی۔ شہباز مرد تھا اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا، مگر راستے میں میرے ساتھ باتیں کرتے اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 8-10 میل دور تھا۔ شہباز ہر 7-8 روز کے بعد رات کے وقت پیادہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے جانے لگا۔ وہ گاؤں سے 1.5 فرلانگ کہیں چھپ کر گیدڑ کی طرح چیختا تھا۔ لڑکی اس اشارے سے واقف تھی جو شہباز اس سے طے کر چکا تھا۔ وہ چوری چھپے پہنچ جاتی تھی، لیکن ان کی ملاقات چند منٹوں کی ہوتی تھی۔ 2-3 بار میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ اسی طرح ان کی محبت پروان چڑھتی رہی اور 2 مہینے گزر گئے۔ ایک روز وہ صبح ہی صبح میرے گھر آیا۔ وہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا کہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا اور ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس کی شادی کسی اور سے ہوتی تو وہ برداشت کر لیتا، لیکن اسے شاہ جی کے ساتھ بیاہ رہے ہیں۔ شہباز رات کو لڑکی سے مل آیا تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ شاہ جی نکاح کا دن بھی مقرر کر گئے ہیں۔ یہ شاہ جی ہمارے علاقے کے پیر تھے، ہم بھی ان کے مرید تھے، لیکن مریدی ختم ہو گئی۔ ہم نے جاسوسی شروع کر دی۔ شاہ جی کے گھر سے اطلاع ملی کہ وہ سب سے پہلی بیوی کو اس لڑکی کو بیاہ لانے کے لیے طلاق دے رہے ہیں۔ یہ بیوی 30 برسوں سے ان کی بیوی تھی۔ جب اس نے اپنی جوانی شاہ جی کے ڈیرے پر قربان کر دی تو وہ اسے طلاق دے رہے تھے۔ شاہ جی کو ایسے ارادوں سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ دیہاتیوں کے دلوں میں یہ عقیدہ گھر کر چکا تھا کہ شاہ جی جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کے اشارے سے کرتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اس بات کو برحق مانتا تھا، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں خدا نے شاہ جی کے بجائے مجھے اشارہ دے دیا کہ شاہ جی جو کہتے ہیں سراسر بکواس ہے، اور خدا کسی بندے کو ایسا اشارہ کبھی نہیں دے گا کہ رستی بستی بیوی کو اجاڑ کر اس کی جگہ ایک نوجوان لڑکی لے آؤ۔ شہباز نے مجھے بتایا کہ شاہ جی نے جو دن مقرر کیا ہے اس کے مطابق شادی 11ویں روز ہوگی، اور میں لڑکی کے ساتھ طے کر آیا ہوں کہ جمعرات کی رات یعنی 3 روز کے بعد آؤں گا اور وہ گھر سے نکل آئے گی۔ لڑکی کو ساتھ لے کر آنا کوئی ایسا مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ شادی کسی پہلو ممکن نہیں تھی، کیونکہ سارے علاقے کو علم ہو چکا تھا کہ وہ شاہ جی کی منگیتر بن چکی ہے۔ میں نے شہباز کو ان خطروں سے خبردار کیا تو اس نے پرعزم لہجے میں کہا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لڑکی کو گھر میں نہیں لائے گا، بلکہ اسے گاؤں سے نکال کر وہیں سے لاہور چلا جائے گا، پھر کبھی اس طرف کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ ہم اس وقت نوجوان تھے، عقل کم تھی اور خون زیادہ جوش مار اٹھتا تھا۔ شہباز نے کہا کہ اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہو گیا۔ وہ میرا بہت ہی عزیز دوست تھا۔ ہم مقررہ رات لڑکی کے گاؤں کے اتنے قریب پہنچ گئے جہاں سے وہ آواز سن سکتی تھی۔ ہمیں گھوڑے یا کم از کم ایک گھوڑا ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن بزرگوں کے ڈر سے گھوڑے کو ذہن سے نکال دیا اور پیدل چلے گئے۔ میرے پاس کلہاڑی اور شہباز کے پاس لاٹھی تھی، جس کے اگلے سرے میں 2 سیر سیسا بھرا ہوا تھا اور اوپر پیتل کا خول چڑھا ہوا تھا۔ اس لاٹھی کی ایک ہی ضرب سے طاقتور انسان بھی گر پڑتا ہے۔ رات چاندنی تھی اور چاندنی بڑی ہی شفاف۔ ہم گندم کی فصل میں چھپے رہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق لڑکی کو پہلے چھت پر آنا تھا، پھر شہباز کو گیدڑ کی طرح بولنا تھا۔ میں نے اس گاؤں کو دیکھا تو کچھ افسوس سا بھی ہوا کہ اسی گاؤں میں شہباز کو نئی زندگی ملی تھی اور اسی گاؤں کے لوگوں نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، مگر ہم یہاں چوروں کی طرح گاؤں میں ایک لڑکی کو اغوا کرنے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شہباز اور لڑکی کی پاک محبت اور شاہ جی کی ہوس پرستی اور لڑکی کی بے بسی کا خیال آیا، اور یہ خیال بھی آیا کہ یہ لڑکی شاہ جی کے گھر چلی جائے گی تو ایک سہاگن خاوند کے جیتے جی بیوہ ہو جائے گی، اور ایک جوان لڑکی کی جوانی تباہ ہو جائے گی۔ تو میرا خون کھول اٹھا اور اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ جرم نہیں نیکی ہے۔ شاہ جی کے خلاف ہم زبانی کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس علاقے میں خدا کے بعد پیروں کا درجہ اعلیٰ ہے اور انہی کی حکمرانی ہے۔ لڑکی کو بچانے کا یہی ایک طریقہ تھا جو ہم اختیار کر چکے تھے۔
गांव के लोग दिन भर के थके मांदे शाम को ही सो जाते हैं। सारा गांव मुकम्मल तौर पर खामोश और बेसुध था, जैसे वहां कोई भी जिंदा नहीं था। फिर भी हम छुपे रहे। शहबाज बेचैन था क्योंकि उसे छत पर अभी तक लड़की नजर नहीं आई थी। कहने लगा कि सो ना गई हो। ऐन उस वक्त गांव की छत पर कोई खड़ा नजर आया। शहबाज ने गीदड़ की तरह आहू आहू की तो लड़की ने हाथ हिलाया और वो छत से गायब हो गई। हमारे इलाके में गीदड़ रात भर चीखते रहते हैं। उनकी चीख पर कभी कोई चौंका नहीं। बाज औकात गीदड़ गांव के करीब भी आ जाते हैं। उस वक्त कुत्ते उनके पीछे दौड़ते हैं और गीदड़ भाग जाते हैं। शहबाज ने जोश में आकर फिर गीदड़ों की आवाज निकाली तो करीब ही एक कुत्ता बड़ी जोर से भौंका। मैंने कुत्ते की आवाज से पहचान लिया कि यह रखवाली वाला कुत्ता है, जो किसी की बू पाकर खास अंदाज से भौंकता है। गांव में कोई ऐसी आवाज सुन ले तो उसे नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि लाठी या कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल आता है। जूं ही ये कुत्ता भौंका, गांव से किसी की बुलंद आवाज सुनाई दी, शाबाश बूली, जाने ना देना। ये आवाज हर गांव की रात की मखसूस आवाज होती है, जो अक्सर सुनाई देती है। हम उस आवाज पर चौकन्ने हो गए। शहबाज के कहने पर हम फसल से निकलकर एक मेंढ पर बैठ गए। लड़की गांव से निकलती नजर आई, लेकिन वो एक दीवार के साए में हो गई। शहबाज ने कहा, आ रही है। अचानक एक तरफ से कुत्ता नमूदार हुआ और हमें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। साथ ही साथ आगे बढ़ने लगा। हम कुत्तों की नफ्सियात और आदतों को अच्छी तरह समझते थे। हम जान गए कि कुत्ता हमला करे ना करे, वो हमें कामयाब नहीं होने देगा। वो अब मुसलसल गुर्राने और भौंकने लगा। इधर गांव से रात की खामोशी में एक बुलंद आवाज सुनाई दी, उठ के देखो वे, कुत्ता क्यों भौंक रहा है। इसके साथ ही आवाज सुनाई दी, हल्ला बूली, होशियार होके। इस आवाज पर बूली और होशियार हो गया और हम पर हमला करने को बढ़ा। शहबाज ने लाठी घुमाई तो कुत्ता ऐसे अंदाज से गुर्राया और भौंका जिसे हम देहात के लोग खतरे का अलार्म समझते हैं। लाठी से डरकर कुत्ता पीछे को भागा। हमने गांव की तरफ देखा तो हमें लड़की दौड़ती हुई अपनी तरफ आती नजर आई, मगर उसके पीछे हमें चार आदमी लाठियां उठाए हुए भागते हुए दिखाई दिए। हम दोनों पूरे गांव का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस दलेरी से लड़की दौड़ी आ रही थी, वो हमें जान पर खेल जाने पर मजबूर कर रही थी। सिर्फ हम ही जानते थे कि लड़की 50-55 साला बूढ़े और तीन बीवियों के खामिन से भागकर इस आदमी की पनाह में दौड़ी आ रही है, जिसे वो दिलो जान से चाहती है। इधर कुत्ता फिर हम पर लपका। शहबाज ने इतना ही कहा, दोस्त, पीठें जोड़कर लड़ेंगे। मैंने जवाब दिया, जो मौला करेगा, गम ना करो। शहबाज ने कुत्ते के सर पर लाठी मारी तो कुत्ता बड़ी ही करख्त आवाज निकाल कर गिरा और तड़पने लगा। हमें आवाज सुनाई दी, हल्ला डब्बू। मेरी बाईं तरफ से एक और कुत्ता लपका। ये गांव वालों का डब्बू था। निहायत अच्छी नस्ल का कुत्ता था। मैं उसे कभी भूल नहीं सकूंगा। वो निडर होकर पूरी रफ्तार से दौड़ा आ रहा था। मुझसे 4-5 गज दूर से उसने ऐसी जस्त लगाई जैसे हवाई जहाज जमीन से उठता है। अगर वो कुत्ता मुझे इस सूरत हाल में ना मिलता तो मैं उसे 2-3 एकड़ जमीन के एवज भी खरीद लेता, मगर वो मुझे चीरने फाड़ने के लिए हवा में बुलंद हो चुका था और इधर मेरी कुल्हाड़ी हवा में तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने ये देखा कि मेरे बाजुओं ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को ऐसा घुमाया कि कुत्ते की खोपड़ी को दो हिस्सों में काटती मेरे बाएं कंधे से भी आगे निकल गई। कुत्ता तड़पा और बेहिस हो गया। उधर से लड़की की चीख सुनाई दी, फिर लड़की की गालियां सुनाई दी। गांव वाले लड़की को रात के इस वक्त बाहर देखकर सारी बात समझ गए थे। उन्होंने उसे दबोच लिया था और वो चीख चीख कर उन्हें गालियां दे रही थी। देहात की एक नौजवान और पाक लड़की पीरों की दुनिया में बेबस और मजबूर थी। हम अभी कुत्तों से फारिग हुए थे और उधर सारे ही गांव के मर्द मुसल्ला होकर निकल आए थे। हम खुले मैदान में थे, हर सू खेत और खड नाले थे। लड़की पकड़ी गई थी, हम अब भागना नहीं चाहते थे। शहबाज ने पागल सा होकर कहा, शेरे, गांव में खून करके निकलेंगे। हमें चांदनी रात में आवाजें ही आवाजें सुनाई दे रही थी। हर तरफ ललकार थी, जाने ना देना, पीछे से रोको, जिंदा पकड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो, हल्ला मर्दो, हल्ला शेरो। हम दोनों मौजू जगह की तलाश में एक तरफ को हो गए, लेकिन गांव के 8-10 आदमियों ने हमें घेर लिया। उसके बाद मुझे लाठियों और कुल्हाड़ियों के टकराने की आवाजें याद हैं, जो मरते दम तक याद रहेंगी।
शहबाज मुझे और मैं उसे पुकार रहा था, जिससे दोनों का हौसला बुलंद रहा। मैंने कुल्हाड़ी सीधी नहीं चलाई, बल्कि उल्टी तरफ से मारता रहा, क्योंकि मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था। कुल्हाड़ी के फल की उल्टी तरफ की ज़र्ब हथौड़े से कम नहीं होती, लेकिन आदमी मरता नहीं, बेहोश हो जाता है। हमने बहुत लाठियां खाईं और बहुत मारे, और मैंने 4 आदमी गिरते हुए भी देखे। जितनी चोटें मैंने खाई थीं, वो मुझे गिराने के लिए काफी थी, लेकिन हमारी हैसियत चोरों की सी थी। हमें बच के निकलना था, इसलिए मैं अभी बेहोश नहीं होना चाहता था। लड़ते लड़ते शहबाज मेरे करीब आ गया और मेरे कहने पर हम लड़ाई से निकलने लगे। शहबाज भी मान गया। मुझे मालूम नहीं कि उसने कितनी और कैसी कैसी चोटें खाई थीं। इतना जरूर मालूम हो गया कि उसका दिमाग सही हो गया है, क्योंकि अब वो अक्लमंदी की बातें कर रहा था। कहने लगा, शेरे निकलो, और हम भागने लगे। अजीब बात यह है कि हमारा ताकुब किसी ने ना किया। शायद वो लोग हमारी ज़रबों से बेहाल हो चुके थे। फसलों की ओट से हमें आवाजें सुनाई दी, जो साफ बता रही थी कि हम अभी घेरे में हैं। हमने रास्ता बदल लिया, मगर आगे एक और कुत्ता आ गया। कमबख्त उछल कर आया। आगे शहबाज था। उसकी लाठी ने उसे कभी ना उठने के लिए गिरा दिया, और हम भाग उठे। चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, संभल के भाइयों, इधर हैं, उधर हैं। एक आवाज ये भी सुनाई दी, बूढ़े सूबेदार को जगाओ यार, बंदूक ले आए। ये सूरत बहुत खौफनाक थी। हम छुपते छुपते एक तरफ निकल गए और तेज दौड़ने लगे, लेकिन जिस्म शल हो चुके थे। ज्यादा चोटें कंधों पर पड़ी थीं, जिनसे कंधे सुन हुए जा रहे थे। हमारा इलाका कुछ अजीब सा है। यूं पता चलता है कि जिस मैदान में चले जा रहे हैं वो दूर तक मैदान ही है, लेकिन अचानक मैदान खत्म हो जाता है और मालूम होता है कि हम मिट्टी की एक पहाड़ी पर खड़े हैं। आगे गहराई है, फिर एक मैदान उस पहाड़ी के दामन से शुरू होता है। जमीन पथरीली नहीं, मिट्टी ही मिट्टी होती है। हम भागते हुए ऐसी ही एक जगह पहुंच गए। आगे कोई 100 फुट गहराई थी। नीचे देखा तो ये एक बरसाती नाले का खुश्क पार्ट था। हमें पीछे से और दूर दूर से भी लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिनसे पता चलता था कि गांव वाले हमें ढूंढ रहे हैं और वो ताकुब कर रहे हैं। हमने नीचे देखा तो 20-25 फुट नीचे ऐसी फराख जगह दिखाई दी, जहां हम कूद सकते थे, और दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तो था, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए था, चोरों के लिए नहीं। हम अब रास्तों से हटकर भागना चाहते थे, क्योंकि खैरियत इसी में थी। हम नीचे कूद गए। वो जगह रेतली थी, जिससे हमें कोई चोट ना आई। वहां से हम बैठे बैठे नीचे को सिरके और बड़े मजे से नाले के रेतले पाट में पहुंच गए। अचानक आवाज आई, इधर हैं, पहुंचो पहुंचो। पेशतर इसके कि हम संभलते, हम पर लाठियों की बारिश बरसने लगी। बेहोश होने से पहले ये आवाज सुनाई दी, जान से ना मारना, जिंदा पकड़ो। फिर चांदनी रात तारीक हो गई, आंखों के सामने कई सितारे टूटे और दिमाग सो गया। होश आई तो शहबाज को अपने पहलू में लेटा हुआ पाया, लेकिन हम दोनों एक ही चारपाई पर रस्सियों से जकड़े हुए पहलू ब पहलू लेटे थे। हमारे हाथ पांव खुले थे। रस्सियां चारपाई के एक बाजू से दूसरे बाजू तक तन दी गई थीं, और हम उस जाल में बेबस थे। मैंने शहबाज को सरगोशी में पुकारा, तो उसने इस तरह जवाब दिया जैसे सिसकी भरी हो। जिस्म का अंग अंग दुख रहा था और सर बुरी तरह चकरा रहा था। दिमाग सोचने से माजूर था। मैंने अपने अंजाम के मुतल्लिक कुछ भी ना सोचा। इतनी सकत ही नहीं थी, ना ये मालूम था कि यह रात है या दिन। हम गालिबन मवेशियों के कमरे में कैद थे। दीवार के एक सुराख में मिट्टी का दिया जल रहा था, और कमरा बदबू से भरा हुआ था। हम दोनों ने आपस में कोई बात न की। मिलकर जोर लगाया, मगर रस्सियां बहुत मजबूत थीं। दिया जलता देखकर मालूम हुआ कि रात है, मगर ये पता नहीं था कि ये कौन सी रात है, ना ये पता था कि हम कितना अरसा बेहोश रहे। बहरहाल ये देखकर इत्मीनान हुआ कि रात है, और ये दरअसल उस रात का आखिरी पहर था। मैंने खुदा को याद किया और दिल ही दिल में खुदा से कहा कि या अल्लाह, अगर हम गुनाह करने आए थे तो हमें पूरी सजा दे, और अगर तेरी ज़ाते बारी को एक लड़की की मासूमियत और बेबसी पर रहम आ जाए तो हमें निजात दे। ये दुआ दिल से निकली थी। मुझे कुरान की 2 आयतें याद थीं। उनका विर्द किया और कमरे में सरसराहट सी सुनाई दी। मैंने सर घुमाया तो एक औरत दबे पांव चारपाई के करीब आती नजर आई। मैं इस ख्याल से डर गया कि उस औरत के हाथ में चाकू या छुरा होगा। हम बंधे हुए हैं और ये औरत हमारी गर्दनें काट देगी या हमारे पेट चाक कर देगी। हमारे इलाके में ऐसे अक्सर होता है
کہ ہماری طرح کے کسی چور یا ڈاکو کو پکڑ لیں تو اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں دبا دی جاتی ہے۔ ہم دونوں کا انجام بھی یہی تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ یہ شاید فاطمہ ہے جو ہمیں آزاد کروانے چوری چھپے آئی ہے، لیکن یہ تو دل کو جھوٹی تسلی دینے والا دھوکا تھا۔ وہ میری چارپائی کے قریب آئی تو وہ کوئی اور تھی۔ دیے کی زرد روشنی میں مجھے اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک چاقو نظر آیا۔ اس عورت سے یہ التجا کرنا کہ وہ ہمیں جان سے نہ مارے بیکار تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دل میں کلمہ شریف پڑھنے لگا، لیکن میری گردن پر چاقو نہ آیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، عورت چاقو سے رسیاں کاٹ رہی تھی۔ میں بدستور ڈرتا رہا۔ یہ عورت ہمیں اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی۔ ہمیں مردوں نے کہیں دور لے جا کر قتل کرنا تھا۔ اس نے رسیوں کا سارا جال کھول دیا اور سرگوشی میں بولی، سب سوئے ہوئے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، پو پھٹنے سے پہلے نکل جاؤ۔ شہباز نے پوچھا، فاطمہ کہاں ہے؟ عورت نے دکھی ہوئی سرگوشی سے کہا، وہ اب اللہ کے حوالے، رکو مت، نکلو۔ اور ہم عورت کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلے اور پھر گاؤں کی دیواروں کی اوٹ میں گاؤں سے نکل آئے۔ اس قدر سکوت اور ایسی خاموشی جیسے یہ گاؤں نہیں قبرستان ہو۔ یقین نہیں آتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے اس گاؤں میں قیامت خیز معرکہ لڑا گیا تھا۔ رکھوالی والے کتے رات کو ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے، کوئی خطرہ موجود نہیں تھا۔ وہ عورت گلیوں میں غائب ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی ہمیں کچھ علم نہیں۔ وہ فاطمہ کی ماں نہیں تھی، فاطمہ کی کوئی بہن نہیں تھی، شاید اس کی کوئی غمخوار اور ہمراہ سہیلی تھی۔ ہم اسے پہچان نہ سکے۔ پو پھٹنے تک ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے، قدم گھسیٹتے، ہارے ہوئے سپاہیوں کی طرح اپنے گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گھر اور گاؤں والوں نے ہماری حالت دیکھی تو ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ہم نے وہی جھوٹ بولا جسے دیہات میں بلا حیل و حجت سچ مان لیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم ذرا فلاں گاؤں تک چلے گئے تھے۔ راستے میں چار آدمیوں نے روک کر کہا کہ جو کچھ پاس پلے ہے نکال کر رکھ دو۔ ہم مقابلے میں جم گئے، وہ چار تھے اور ہم دو۔ خوب مقابلہ کیا، ان کے دو آدمی گرے جنہیں وہ اٹھا کر بھاگ گئے، اور ہم چوٹوں اور زخموں سے چور ایک درخت تلے لیٹ گئے، اور ہمارے گاؤں والے مان گئے۔ شاہ جی شہباز کی فاطمہ کے ساتھ شادی نہ کر سکے اور ان کی پہلی بیوی طلاق سے بچ گئی، مگر فاطمہ کہاں غائب ہو گئی؟ کسی کو علم نہیں۔ اسے قتل نہیں کیا گیا تھا، نہ اس کی قبر تھی، نہ اس کا سراغ ملا۔ اسے کہاں غائب کر دیا گیا تھا آج تک پتہ نہیں چلا۔ تیسرے ہی دن راز فاش ہو گیا۔ فاطمہ کے گاؤں والوں نے ہمیں بے ہوش کر کے پہچان لیا تھا۔ ہم دونوں وہاں 15 دن رہ چکے تھے۔ اس گاؤں کے چار آدمی ہمارے گاؤں میں آئے اور بھرے گاؤں میں سب کو بتا دیا کہ ہم دونوں نے کیا کیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بزرگوں نے ہمارا کیا حشر کیا ہوگا۔ وہ چار آدمی انتقام کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ آخر ہمارے بزرگوں نے ان سے معافی مانگی اور بات تھانے یا انتقامی قتل تک نہ پہنچ سکی۔ معلوم ہوا کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے ہاتھوں مرا نہیں تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ صبح سے پہلے پہلے وہ ہمیں قتل کر کے لاشیں کہیں دبا دیتے۔ وہ حیران تھے کہ ہم وہاں سے بھاگ کر کس طرح آئے، اور میں آج تک حیران ہوں کہ ہمیں رہائی دلانے والی کون تھی۔ شہباز ایسا دل برداشتہ ہوا کہ 1 سال کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں شمال مغربی سرحدی صوبے کا لام بہت مشہور تھا۔ قبائلی پٹھان انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور ہمارے جوان مر رہے تھے۔ شہباز بھرتی ہو کر گیا تو 1.5 سال کے بعد اس کے گھر والوں کو تار ملا کہ شہباز بنو سے آگے لڑائی میں مارا گیا ہے۔ اس کی لاش گاؤں میں نہیں آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسے بنو کے فوجی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ شہباز اور فاطمہ کی یادگار میرے کندھوں اور پیٹھ پر کلہاڑیوں کے زخموں کے نشان ہیں، جن پر آج بھی ہاتھ پھیرتا ہوں تو دونوں کو اپنے سامنے ہنستا کھیلتا دیکھتا ہوں۔ اب ان شاہ جی کا بیٹا گدی نشین ہے جس کی 4 بیویاں ہیں، اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ شاہ جی ایک اور شادی کر رہے ہیں۔ زمانہ کتنی ترقی کر گیا ہے مگر شاہ جی کی حکمرانی بدستور قائم ہے۔ کیا کوئی ترقیاتی منصوبہ اس حکمرانی کو ختم کر سکتا ہے؟